बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बस एक रात की बात है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। दूसरी ही रोज़ ज़िंदगी तुम्हारे हम कदम होगी। कल रात 11 बजे के बाद तुम अच्छी तरह से सोच लो, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। उसने आईसीयू की ग्लास वॉल के पार ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ते उस शख्स को देखा, जो उसकी महावरतन नहीं हकीकतन ज़िंदगी था। जिंदगी उसे इस मुकाम तक ले आएगी, उसने कभी सोचा भी न था। मोहब्बत की इतनी बड़ी और कड़ी सज़ा उसने अपनी रूह को घायल होते महसूस किया। एक रात की बात, उसने उस जालिम और सफाक इंसान के कहे जुमले को दोहराया। फिर लम्हा ब लम्हा जिंदगी से दूर जाते अपने महबूब को नज़र भर कर देखा। क्या मैं इसके बगैर रह पाऊंगी? उसने खुद से सवाल किया। जवाब बड़ी ज़ोरदार तरदीद के साथ मिला। धड़कनें बेहंगम अंदाज में शोर बपा किए दे रही थीं। सांसें बेतरतीब होकर बिखर गई थीं। टांगों में लर्ज़श वाज़े थी, गोया खून की एक एक बूंद जिस्म से निचोड़ ली गई हो। आपको खुदा का वास्ता सिद्दीक भाई, कुछ तो रहम करें, आहिर आज़म आपके भाई हैं। वो रोते हुए उनके कदमों में गिरी गिड़गिड़ा रही थी। उन्होंने अपने पाँव पर धरे उसके हाथों को एक झटके से परे हटाया था। भाई था, अब नहीं रहा। तुम्हें अपनाने के बाद उसने खुद ही ताल्लुक़ तोड़ लिया था हमसे। उनका लहजा बेहद शफ़ाक़ था, किसी भी किस्म की लचक के बगैर बेहद संगदिल और कठोर लहजा। रगो जाँ को चीरता, इस उम्मीद को तोड़ता लहजा। ज़मर फूट फूट कर रोती। वो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं सिद्दीक भाई। उनका ऑपरेशन बेहद ज़रूरी है। अगर उनका ऑपरेशन ना किया गया तो वो मर जाएंगे। वो इस जालिम इंसान की बेहिसी देखते हुए ज़ब्त की शिद्दत से चिल्ला उठी थी, मगर वहाँ हनूस बेहिसी बेइतनाई बराजमान थी। मेरा घर उजड़ जाएगा, मैं उजड़ जाऊंगी। आपको अल्लाह का वास्ता है, मेरी मदद करें। ऑपरेशन के लिए मैं इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम कैसे करूं? वो अब भी उनके कदमों में बैठी थी, गिरियाज़ारी करते। उसके लरजते लब और सर से ढलकता आंचल उसका राज़े हुस्न अयां कर गया था। सिद्दीक अहमद ने एक नज़र रोती गिड़गिड़ाती हुई अपनी भावज को देखा, जिससे शादी करने की ज़िद में उनके भाई ने अपनों को हमेशा के लिए छोड़ दिया था, और आज वो उन्हीं के दर पर उन्हीं के कदमों में गिड़गिड़ाते हुए सवाल कर रही थी। वो कितना लड़े थे भाई से, किस कमाश की ब्याह कर लाए हो आज़म, जिसके बाप का ना कुछ पता ना ददियाल का। उन्होंने बड़े भाई होने के नाते उन्हें खुद समझाने की कोशिश की थी, मगर आज़म पर तो इश्क का भूत सवार था। ज़मर बहुत अच्छी और ख़ानदानी लड़की है भाई साहब। उन्होंने इख्तिसार से काम लेते हुए बहुत सी बातें उन्हें जता दी। किस ख़ानदान की? सिद्दीक साहब ने एक हंकारा भरा था। आज़म लम्हे भर को खामोश हो गए थे। मैं ज़मर से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ भाई साहब, और मोहब्बत ख़ानदान, ज़ात, बरादरी की कैद से आज़ाद एक मावराई जज्बा है। मुझे उसकी हसब नसब से कोई लेना देना नहीं है। आज़म का लहजा बेहद ठहरा हुआ और फैसला कुन था। मगर हमें फ़र्क पड़ता है। हमारे लिए उस लड़की के ख़ानदान का जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाप से मिलना ज़रूरी है, क्योंकि हमें दुनिया वालों को मुँह दिखाना है।
ہم دنیا دار لوگ ہیں۔ آخری الفاظ انہوں نے بے حد چبا چبا کر ادا کیے تھے۔ اعظم بے حد ٹھنڈے پڑ گئے۔ میں نے آپ کو بتایا تو تھا کہ اس کا باپ لاپتہ ہے اور اس کی ماں نے ہی اس کی پرورش کی ہے، اور کون کتنا خاندانی ہے اس بات کا ثبوت اس کی پرورش سے ہی ملتا ہے۔ کہاں گیا ہے اس کا باپ اور باقی خاندان؟ ددھیال، ننیال، کیا وہ بھی لاپتہ ہو گئے ہیں؟ وہ تڑہے۔ ان کا اپنے ددھیال ننیال سے ملنا جلنا نہیں ہے۔ اب کی بار اعظم کا سر جھک گیا تھا۔ واہ میاں، یہ بھی خوب کہی۔ ایک بات ہماری بھی سن لو، ہم ہرگز کسی ایسی لڑکی کو بیاہ کر نہیں لائیں گے جس کا باپ لاپتہ ہو اور ان کا اپنے خاندان والوں سے میل جول نہ ہو۔ ہمیں ایسے مشتبہ خاندان سے رشتہ داری منظور نہیں ہے، کیونکہ عشق کی پٹی تمہاری آنکھوں پر بندھی ہے، زمانے والوں کی آنکھوں پر نہیں۔ ان کے صفا چٹ جواب دینے کے باوجود بھی اعظم احمد نے ہار نہیں مانی تھی۔ صدیق احمد کی تعلق توڑنے کی دھمکی بھی کارگر ثابت نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا اور اعظم احمد نے کر دکھایا تھا۔ زمر کے ساتھ شادی کرنے کے بعد وہ علیحدہ گھر میں رہنے لگے تھے، مگر اچانک ہونے والا شدید ایکسیڈنٹ انہیں موت کے دہانے پر کھڑا کر گیا تھا۔ اس کے جسم کا کافی خون بہہ چکا تھا، سر پر بھی شدید چوٹ آئی تھی اور انہیں فوری آپریشن کی ضرورت تھی۔ زمر کے پاس اور تو کوئی چارہ نہیں تھا۔ جمع جتھا جو بھی تھا وہ تو ہسپتال لانے اور ایمرجنسی میں خرچ ہو گیا تھا۔ ایسے میں 1.5 لاکھ کا فوری انتظام وہ کہاں سے کرتی؟ اسی لیے قہری امید پر وہ اپنے بڑے جیٹھ کے پاس آئی تھی، جو کہ اعظم کا سگا بھائی تھا۔ ایک شرط پر میں تمہیں اپنے شوہر کے علاج کے لیے روپے دے سکتا ہوں۔ اچانک انہوں نے اس کے بے داغ حسن کو گہری نظروں سے جانچتے ہوئے کہا تھا۔ زمر نے بے ساختہ اپنا دوپٹہ اپنی شانوں پر درست کیا۔ مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے بھائی صاحب۔ وہ فوری آمادہ ہو گئی۔ صدیق احمد نے اسے گہری نگاہ سے دیکھا اور کچھ سوچتے ہوئے 1.5 لاکھ کا چیک کاٹ کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ زمر کو اس کاغذ کے ٹکڑے میں زندگی سانس لیتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے لپک کر چیک اٹھانا چاہا پر صدیق احمد نے اچک لیا۔ پہلے شرط تو سن لو، انہوں نے اسے اتنی بے تابی دکھانے پر ٹوک دیا۔ زمر لمحے بھر کو کسی عجیب سے احساس کے زیر اثر خاموش سی کھڑی رہ گئی۔ نظر اٹھا کر صدیق احمد کو دیکھا تو تھرا کر رہ گئی۔ ان کی بولتی نگاہوں میں کئی پیغام روشن نظر آ رہے تھے۔ اس 1.5 لاکھ کے عوض تمہیں اپنا کچھ قیمتی وقت میرے ساتھ بتانا ہوگا۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، صرف چند گھنٹوں کی تو بات ہے۔ یوں سمجھو کہ بات تمہارے اور میرے بیچ میں رہے گی۔ اعظم آپریشن کے بعد گھر آ جائے گا، زندگی اپنی ڈگر پر رواں دواں رہے گی۔ تم اچھی طرح سوچ لو، آخری فیصلہ تمہارا ہی ہوگا، اعظم کی زندگی یا پھر… صدیق احمد نے مکروہ قہقہ لگاتے زمر کے جسم سے گویا سارا خون نچوڑ لیا تھا۔ صدیق بھائی، رحم کریں، میں آپ کی بھاوج ہوں۔ وہ ایک مرتبہ پھر گڑ گڑائی تھی۔ اپنے شوہر سے بے وفائی کی وہ مرتکب ہو سکتی تھی، نہ ہی اسے مرتے دیکھ سکتی تھی۔ عجیب دوراہا تھا۔ پل صراط پہ کھڑے اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ جب بھائی سے کوئی تعلق داری ہی نہیں تو پھر تم سے کیسا رشتہ؟ دیکھو لڑکی، آج کے زمانے میں کچھ پانے کے لیے
کچھ نہ کچھ قربانی تو دینی پڑتی ہے نا۔ اعظم نے بھی تو تمہیں پانے کے لیے اپنے خاندان کو چھوڑ دیا تھا، تو کیا تم اس کی زندگی بچانے کے لیے یہ ذرا سی قربانی نہیں دے سکتی؟ انہوں نے جیسے فرار کے سارے راستے مسدود کر دیے۔ وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی اور پچھلے کئی گھنٹوں سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ آپ نے آپریشن کے لیے فیس جمع کرا دی؟ ڈاکٹر صاحب راؤنڈ پر آئے تو انہوں نے باہر آئی سی یو کے دروازے کے پاس دو زانوں بیٹھی زمر سے پوچھا۔ اس کی سانس رک گئی اور اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ دیکھیں، جلدی کریں، مریض کے لیے ایک ایک لمحہ بہت ضروری ہے۔ وہ اتنا کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ زمر گویا جلتے کوئلوں پر چلنے لگی۔ بے بسی سی ڈبڈبائی نگاہوں سے سفید پٹیوں میں جکڑے اپنے عزیز جان شوہر کو دیکھا۔ آنے واحد میں فیصلہ ہوا تھا۔ مجھے معاف کر دینا اعظم، مجھے اس خیانت کی معافی دے دینا، پر میں تمہیں یوں مرتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے بے خبر سوئے وجود سے سرگوشی کی۔ ساری رات اس نے جلتے بھلتے گزار دی تھی۔ سردی میں ساری رات مسجد کے صحن میں اکڑوں بیٹھنے سے اس کی کمر تہتہ ہو چکی تھی۔ ساری رات اس نے مسجد کے صحن میں روتے اور فریاد کرتے گزاری تھی۔ صبح کے پھوٹنے پر اس نے جیسے خود کو ہر انہونے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ اس نے اپنی ساری ہمت مجتمع کر کے اعظم کی طرف جانے کی کوشش کی تھی، پر اس کے قدم چلنے سے انکاری تھے۔ وہ کس منہ سے اس کے سامنے جائے گی اور کس طرح اس کی شکوہ کناں نظروں کا سامنا کر پائے گی؟ اس نے جیسے خود کو ہر طرح کے حالات کے لیے تیار کر لیا تھا۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر آسمان کی جانب نگاہ دوڑائی تھی۔ وہ جب کوریڈور میں آئی تو وہاں غیر معمولی رش تھا۔ زمر کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ اس نے بے ساختہ دیوار کا سہارا لیا تھا۔ خوف اور سراسیمگی اس کے وجود کے ہر عضو سے عیاں تھی۔ اعظم، اس کے منہ سے جیسے کرلاہٹ کی صورت میں نکلا تھا، میں تم سے اپنی محبت نہیں نبھا پائی۔ اس نے وہیں دیوار سے ٹیک لگائے اعظم سے معافی مانگی۔ کوریڈور سے اب رش چھٹنے لگا تھا۔ لگتا تھا کہ کوئی ایمرجنسی آئی تھی۔ ارے، آپ ادھر کھڑی ہیں، اندر چلیں، آپ کے مریض کو ہوش آ گیا ہے۔ رات ان کا آپریشن کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، ایک نرس اس کے قریب کھڑی کہہ رہی تھی۔ اس نے غائب دماغی سے نرس کو دیکھا۔ اسے لگا اسے کوئی غلط فہمی ہوئی تھی۔ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ اس کے منہ سے سرسراتے ہوئے نکلا۔ آپ مسز اعظم ہیں نا؟ اس کا سر بے ساختہ اس بات میں ہل گیا۔ نرس نرمی سے مسکرائی تھی۔ میں آپ کے شوہر ہی کی بات کر رہی ہوں۔ ان کا آپریشن کامیاب رہا، اب وہ ہوش میں ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں۔ آپ رات بھر کہاں تھیں؟ نرس کے آخری سوال پر وہ گڑبڑا گئی تھی۔ کیا ساری دنیا کو خبر ہو گئی کہ زمر اعظم کس آزمائش سے دوچار کی گئی تھی اور وہ اس پر پوری بھی اتری یا نہیں؟ وہ مرے مرے قدم اٹھاتی، دماغ میں کلبلاتے سوالوں کو نظر انداز کیے اندر کمرے میں آئی تھی۔ سامنے ہی اس کی زندگی سانس لیتی نظر آ رہی تھی۔ اعظم اسے دیکھ کر نرمی سے مسکرایا۔
وہ روتے ہوئے تڑپ کر اعظم کے سینے سے لگنا چاہ رہی تھی کہ تیسری آواز نے اسے ٹوک دیا۔ ارے آؤ آؤ زمر، ابھی تمہارا ہی ذکر ہو رہا تھا۔ اس نے لمحے بھر کو دیکھا اور گنگ رہ گئی۔ سامنے ہی ہنستے مسکراتے صدیق احمد بیٹھے تھے اور اس سے بے حد شفقت سے مخاطب تھے۔ اس کی سانس حلق میں اٹک گئی۔ وہ یہاں پر کیوں موجود تھے؟ مبارک ہو، اعظم کو اللہ نے نئی زندگی دی ہے۔ شاید تم جیسی نیک اور عزت دار بیوی کی دعا ہی اس کی زندگی بچا گئی ہے۔ وہ بہت نرمی اور محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھے گویا ہوئے تھے۔ زمر نے بے ساختہ چونک کر انہیں دیکھا تھا، جن کے چہرے پر بے حد حلاوت اور شفقت بکھری تھی۔ خوش رہو، اعظم تمہارا انتخاب لاجواب تھا، انہوں نے آگے بڑھ کر اعظم کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ زمر الجھ کر رہ گئی تھی۔ ان کا بدلہ رویہ اس کے لیے حیرت کا باعث تھا۔ میں مانتا ہوں میں غلط تھا۔ ایک شریف عورت کے لیے اس کی نسوانیت کے خزانے کی حفاظت اہم ترین شے ہوتی ہے، اور یہی چیز اسے عزت دار بناتی ہے۔ صرف اعلیٰ خاندان اور حسب نسب معنی نہیں رکھتے۔ مجھے تمہاری پسند پر فخر ہے۔ انہوں نے محبت پاش نگاہوں سے اپنے بھائی کو دیکھتے ہوئے کہا، جس کے چہرے پر آج بڑی آسودہ سی مسکراہٹ پھیلی تھی، مگر زمر سے ان کا بدلا بدلا پہیلیاں بجھواتا لہجہ ہضم نہیں ہو پا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ان کے پیچھے پیچھے کمرے سے نکل آئی۔ وہ اسے دیکھ کر نرمی سے مسکرا دیے۔ انہیں زمر کے چہرے پر پھیلی الجھن واضح نظر آ رہی تھی۔ اعظم میرا سگا بھائی ہے، پھر تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں ایسا گھناؤنا فعل انجام دے سکتا ہوں؟ انہوں نے اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو زمر کا سر جھک گیا۔ عزت پر جان دینے والے کبھی کسی کی عزت سے نہیں کھیلا کرتے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ انہوں نے مزید کہا، مجھے اعظم سے کئی گلے تھے جو کل رات تمہارے نہ آنے کی وجہ سے ختم ہو گئے۔ وہ سانس روکے حیرت سے انہیں تک رہی تھی۔ کل کی رات میرے اوپر بہت بھاری گزری زمر، کہیں تم اعظم کی محبت میں میرے پاس اس شرط کی پاسداری کے لیے نہ آ جاؤ۔ یہ خوف ساری رات مجھے آکٹوپس کی طرح جکڑے ہوئے تھا۔ میں ہر گزرتے پل بڑی شدومت سے تمہارے نہ آنے کی دعا مانگتا رہا۔ میں نے تمہیں بہت کڑی آزمائش میں مبتلا کیا تھا، اور مجھے یہ ڈر تھا کہ تم اعظم کی زندگی کی خاطر اپنی عزت سے بھی کھیل نہ جاؤ، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ محبت اپنی جگہ، مگر عورت کی عزت سب سے پہلے ہوتی ہے۔ اسے کسی بھی قیمت پر اپنی عزت کو کھلونا نہیں سمجھنا چاہیے۔ بھلے تمہارا وہ فعل ایک محبوب شوہر کی زندگی کے لیے گرا دیتا، کیونکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر تم آ گئیں تو پھر کسی بھی قیمت پر تمہیں اعظم کی زندگی میں نہیں رہنے دوں گا، اور مجھے فخر ہے کہ تم نے اپنی عزت کو مقدم سمجھا۔ کل رات میں نے تمہیں ہسپتال کی مسجد میں اعظم کے لیے روتے گڑ گڑاتے دیکھا، اور لمحہ لمحہ اپنے بھائی کی پسند پر فخر کیا۔ تمہیں اس قدر ذہنی اذیت سے دوچار کیا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، مگر میں مجبور تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی ان مشکلات میں تمہاری مجبوری سے فائدہ اٹھاتا، اور مجھے یقین ہے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، کوئی بھی مرد تمہیں مجبور نہیں کر سکتا۔ عورت کو اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے۔ اتنا کہہ کر وہ اس کا سر تھپ تھپا کر چلے گئے۔ زمر کے قدم بے ساختہ اللہ کے گھر کی جانب گامزن ہو گئے۔
اللہ نے اس کی محبت کی لاج رکھی تھی، اس کی عزت کی حفاظت کی تھی۔ وہ اپنے شوہر سے خیانت کے مرتکب نہیں ہوئی تھی، وہ سرخ رو ٹھہری تھی۔ صد شکر وہ کسی کمزور لمحے کی زد میں آنے سے بچ گئی تھی، سو سجدہ شکر تو اس پر واجب ہو گیا تھا۔ کیسی لگی آپ کو کہانی ضرور بتائیے گا، اور پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں۔